नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामईन व नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया के हवाले से हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की थी, जिसमें इस बात को बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दिया था कि सोशल मीडिया के जहां बेशुमार फ़वाइद मौजूद हैं, वहीं सोशल मीडिया के बेशुमार नुकसानात भी मौजूद हैं। किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना या मकसद से हट कर इस्तेमाल करना ये नुकसानदेह हो सकता है। अब ये सोशल मीडिया सिर्फ नहीं है, हम दुनिया की किसी भी चीज़ को, ग़िज़ाई चीज़ों को भी ले लें जिनको हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कि वहाँ पर भी यही मसला है कि किसी भी चीज़ को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना या उसके उस मकसद से हट कर इस्तेमाल करना जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया है, उसको पैदा किया गया है, इस चीज़ से हट कर अगर किसी चीज़ को इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारे लिए ज़हर कातिल है और हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहां हम इसके मुस्बत पहलुओं को अपने सामने रखते हैं, वहां पर इसके मनफी पहलू का हमारे सामने होना भी ज़रूरी है, ताकि हम सही और गलत में फ़र्क करते हुए हम इस चीज़ को, इस सोशल मीडिया को उसी वक्त और वहां पे ही इस्तेमाल कर सकें जहां पे इसकी ज़रूरत है। और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, और ज़रूरत से ज़्यादा सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। आज सोशल मीडिया के अंदर हमने मोबाइल के ज़रिए, दिगर जो आलात हैं उनके ज़रिए अपने आप को इस कदर ज़्यादा ये मशगूल और मसरूफ़ कर लिया है कि हमें अपनी ही जो हमारी ज़िंदगी की अहम तरीन मसरूफ़ियात हैं, उन मसरूफ़ियात की तरफ तवज्जो देने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। यानी सोशल मीडिया के अंदर हमने अपने आप को इतना मशगूल कर लिया है कि हमारी ज़िंदगी की बेशुमार अहम तरीन मसरूफ़ियात वो पेंडिंग में रह जाती हैं, वो ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं, और हमें सोशल मीडिया से निकलने की ये फ़ुर्सत ही नहीं मिलती। सोशल मीडिया पर लोग गेम्स खेल रहे हैं, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास भरपूर वक्त है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सोशल मीडिया पर घंटों घंटे मसरूफ़ रहने के लिए हमारे पास वक्त मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुसलमान होने के बावजूद हमारे पास तिलावत कुरान के लिए वक्त नहीं है, ज़िक्रुल्लाह के लिए वक्त नहीं है, सिला रहमी के लिए वक्त नहीं है, रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए वक्त नहीं है। तो इस तरह की बेकार किस्म की जो मसरूफ़ियात हैं, इसने हर शख्स और ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर मसरूफ़ रहने वाले हर शख्स को मुतासिर किया है। इससे हमारी ज़िंदगी का निज़ाम ये दरम बरम हुआ है। मस्जिद से लेकर मदरसा तक, कॉलेज से लेकर कंपनी तक, गर्ज ये कि ज़िंदगी का हर सिस्टम, ज़िंदगी का हर निज़ाम उसके ऊपर इस सोशल मीडिया के अंदर बेइंतहा मशगूल होने की वजह से एक बुरा तासुर ये पड़ा हुआ है। हमें इस सोशल मीडिया ने अपने मकसद हयात से ये भटका रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुमने इस चीज़ का गुमान कर रखा है, क्या तुमने ये सोच रखा है, ये गुमान कर रखा है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिए? अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिए? व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और हालांकि तुम्हें हमारी तरफ ही लुटाया जाएगा, तुम हमारी तरफ ही लुटाए जाओगे। हमने इस 4 दिन की ज़िंदगी को गुजार कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश होना है। वहाँ पर हमें इस चीज़ का हिसाब देना है और हमें अपने आमाल का जवाबदेह होना है। ये जिस तरह का दौर जा रहा है, आज हर वालिदैन इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि बच्चा स्कूल नहीं जाता, बच्चा मदरसे नहीं जाता, बच्चा कुरान मजीद के बारे में कहता है कि मेरा इसके अंदर दिल नहीं लगता। अगर बच्चा मदरसे में जाता है या बच्चा स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, तो असातिज़ा को शिकायत होती है कि जिस तरह का हम इसको काम देते हैं या जिस तरह का काम इससे करवाना चाहते हैं, ये उस तरह का परफॉर्म नहीं कर रहा, ये उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ये उस तरह का काम नहीं कर रहा। यानी वहाँ पे एक तरफ असातिज़ा को शिकायत है और वहाँ पर दूसरी तरफ वालिदैन को शिकायत है कि हम फ़ीसें दे रहे हैं, हम इसके लिए वक्त निकाल रहे हैं, लेकिन ये बच्चा उस तरह की कारकर्दगी नहीं दे रहा जिस तरह की कारकर्दगी हम अपने इस बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसकी वजह क्या है? हर तरफ नाकामी है, हर तरफ शर्मिंदगी है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? तालीम के अंदर हमारे बच्चे दिलचस्पी नहीं रखते। एक बच्चा कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, स्कूल में जाता है, वालिदैन स्कूल से हट कर
ایک سے زائد جگہ پر اس کی ٹیوشن رکھ دیتے ہیں کہ بچہ یہاں پر بھی پڑھے گا، بچہ وہاں پر پڑھے گا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے باوجود مسلسل ناکامی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ ہم ہی تو نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اس بچے کو لاڈ کے اندر ایک ایسا موبائل فون لے کر دے دیا ہے کہ بچہ کالج سے آ کر بس اسی چیز کے اندر مصروف ہو جاتا ہے اور اپنی پڑھائی کے اوپر بالکل بھی توجہ نہیں دے رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں انٹرنیٹ کا کنیکشن تو لگا کر دے دیا بچے کو، اب ہم بچے کی کارکردگی یا اس کی جو مصروفیات ہیں ہم اس کو نوٹ نہیں کر رہے کہ ہمارا بچہ اپنا وقت کہاں پہ ضائع کر رہا ہے؟ اس لیے ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا بچہ کہاں پہ مشغول ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے۔ یعنی ہم نے اپنے بچوں کو قیمتی موبائل تو لے کر دے دیے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ وہ اس کا استعمال کہاں پہ کر رہا ہے، وہ اس کے اندر بے شمار قسم کی ایسی برائیوں کے اندر کہیں مشغول تو نہیں ہو رہا کہ جو ہمارے بچے کے اندر اخلاقی طور پر اس کی برائیاں، جو اخلاقی طور پر بچے کے اندر برائیاں ڈیلیور کی جا رہی ہیں، کہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری جو سوشل میڈیا ایپس ہیں یا سوشل میڈیا کے اندر جہاں پہ ہمارا بچہ مشغول ہے وہاں پہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے کہ جو اس کو اخلاقی طور پر بگاڑ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے ایک ٹیچر اسکول میں بیٹھا ہوا ہے، بچے اس کے سامنے موبائل چلا رہے ہیں چوری تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ موبائل کہ جس کے اندر ہمارا بچہ مشغول ہے، مصروف ہے اور اس کی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے، نہ دین کی طرف توجہ ہے، نہ دنیا کی وہ پڑھائی کے اوپر توجہ کر رہا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہی سوشل میڈیا ہی ہماری نسل کو، ہمارے بچوں کو یہ بگاڑنے کا سبب بن رہا ہے اور اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کے جو حقیقی مقصد ہے اس مقصد سے بالکل یہ دور ہو چکے ہیں۔ یہ فضول چیزیں ہیں اور سوشل میڈیا کے اندر وہاں تک چلے جانا کہ جہاں تک چلے جانے کے بعد ہمارے لیے صرف شرمندگی، ناکامی کا دروازہ ہی باقی رہ جاتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس مزید کوئی چیز باقی بچتی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ آج ہم اس چیز کے اوپر توجہ کریں کہ ہمارا وقت کہاں پہ ضائع ہو رہا ہے، ہماری توجہ کہاں پہ جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، کچھ آداب ہیں جن کو پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہے۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے رویوں کے اندر بڑی بے باکی آ چکی ہے، اسلوب کے اندر بڑی بے فکری آ چکی ہے، ہمارے جو جذبات ہیں یہ بڑے تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تبدیلیاں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی رہنما کی ضرورت ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہم اپنا وقت دے رہے ہیں اور اس جگہ پہ وقت دینے کی وجہ سے یہ ساری اخلاقی برائیاں ہمارے اندر یہ جنم لے رہی ہیں، ہمارے اندر یہ پیدا ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کے جہاں بے دریغ استعمال نے ہماری نوجوان نسل کو بگاڑ دیا ہے، وہاں پر اس کے حوالے سے کچھ آداب، کچھ احتیاطیں، کچھ ضروری باتیں جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ جس کو پیش نظر رکھ کر ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میں سب سے پہلے کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو استعمال کرتے ہوئے یا کسی بھی جگہ پر اپنا وقت دیتے ہوئے اس چیز کو پیش نظر ضرور رکھے کہ میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی ہے۔ ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی ہے، اور اگر ہم نے اپنے اس مقصد کے اوپر توجہ نہ دی تو کل کو قیامت والے دن جا کے ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں بیکار طور پر پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دی ہے؟ تو یقین رکھیں ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی ہے۔ تو سوشل میڈیا کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے لیے بھی، ہمیں تلاوت قرآن کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، ان چیزوں کے لیے بھی ہمیں وقت نکالنا ضروری ہے۔ دوسری اس کے اندر یہ چیز، دوسرا پوائنٹ، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو بے تکا استعمال نہ کیا جائے، اپنے جو پورے دن کا ٹائم ٹیبل ہے اس کو مینیج کیا جائے کہ کتنا ٹائم میں نے سوشل میڈیا کے استعمال کے اندر اپنے اس ضروری کام کو نپٹانا ہے، کتنے وقت کے اندر مجھے تلاوت قرآن مجید کرنی ہے، کتنے وقت کے اندر مجھے ذکر و اذکار کرنا ہے، توبہ اور استغفار کرنا ہے، یعنی اپنے وقت کو مینیج کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اور جس چیز کے اندر سوشل میڈیا کو استعمال کرتے وقت ایک بندہ مصروف ہے
کہ میں نے اس پوسٹ کو شیئر کرنا ہے، یہ ویڈیوز دیکھنی ہے، تو کیا ان چیزوں کو دیکھنا ضروری بھی ہے یا ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ اس چیز کو پیش نظر رکھنا یہ بڑا ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال یہ ایک فتنہ ہے ہمارے لیے۔ سوشل میڈیا ایک ویسے بھی آزمائش ہے ہمارے لیے، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے لیے بے شمار گناہوں کو کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کو نہیں پہنچنا چاہیے، اور وہاں تک پہنچنے کے اندر اس کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی، کوئی مشکل بھی نہیں پیش آتی۔ یعنی ہر طرح کی بے حیائی، فحاشی اور یعنی یہ سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ تو کیا اللہ تعالی ہمارے اعمال کو نہیں دیکھ رہا؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے اگر راستے میں چل رہے ہیں تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنے کا اللہ رب العزت حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تو کیا جو دین اسلام راہ چلتے ہوئے ایک مسلمان کے اوپر یہ لازم کرتا ہے کہ وہ چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچا کرے، تو کیا وہ سوشل میڈیا کے استعمال کے اندر اس چیز کی احتیاط نہیں بتائے گا کہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی اور گناہوں بھرے مناظر کو دیکھنا یہ ہمارے لیے کسی طرح بھی درست نہیں ہے؟ پھر اسی طرح سوشل میڈیا کے استعمال کے اندر ہم بے شمار ایسی چیزوں کو شیئر کر دیتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو شیئر نہیں کیا تو آپ کا یہ نقصان ہو جائے گا، اور غلط مسائل بعض اوقات لکھے ہوتے ہیں، غلط روایات لکھی ہوتی ہیں، اور اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اس طرح فرمایا ہے۔ رمضان کے حوالے سے، اس طرح ربیع الاول شریف کے حوالے سے، ان دونوں مہینوں کے حوالے سے خاص طور پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس کی سب سے پہلے مبارکباد دے گا اس کے اوپر دوزخ کی آگ جو ہے نا وہ حرام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے بری ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس طرح کی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، نبی علیہ السلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم لا علمی کے اندر، نادانی کے اندر، ناسمجھی کے اندر بے شمار ایسی چیزوں کو آگے پوسٹ کر دیتے ہیں، اس کو شیئر کر دیتے ہیں کہ جو دین اسلام کے تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ دین اسلام نے اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم جس چیز کو پڑھ رہے ہیں اس کو آگے پھیلانا بھی ہے یا نہیں، اس کے اوپر اس بندے کے اوپر لازم ہے کہ پہلے اس چیز کے بارے میں علماء سے رہنمائی لے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں اہل علم سے سوال کرو، علماء سے پوچھو، جن کو پتہ ہے ان سے رابطہ کرو کہ یہ چیز ایسی ہے یا نہیں۔ یعنی سوشل میڈیا کے استعمال کے اندر اس چیز کو، اس احتیاط کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ میں جس چیز کو وائرل کر رہا ہوں، جس چیز کو لوگوں کی طرف شیئر کر رہا ہوں اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو آگے پھیلاؤ، تو کیا واقعی وہ چیز دین اسلام کی تعلیمات سے مطابقت رکھتی ہے یا دین اسلام کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتی؟ اگر نہیں رکھتی، اس کے باوجود یہ بندہ اس چیز کو آگے پھیلاتا ہے، تو اس صورت میں یہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مجرم ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بے شمار ایسی چیزوں کو پوسٹ کر دیتے ہیں جو بالکل حقیقت کے خلاف ہوتی ہیں، یعنی بالکل افواہیں ہوتی ہیں، لوگوں کے غلط انالیسز ہوتے ہیں، غلط باتیں ہوتی ہیں، لوگ اپنے غلط تجربات کو آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ تو سنی سنائی باتوں پر یقین کر لینا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ کسی بھی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بندہ جو سنے بغیر تحقیق کیے وہ بندہ اس بات کو، ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر ہم بے شمار ایسی چیزوں کو وائرل کر دیتے ہیں جن کی ہمیں تحقیق کا نہیں پتہ ہوتا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ اس چیز کے بارے میں علماء سے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس طرح بغیر پوچھے غلط چیزوں کو آگے پھیلانا یہ بالکل انسان کے جھوٹے ہونے کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے، اور یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ پھر سوشل میڈیا کے استعمال کے اندر اس چیز کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہم جس چیز کو پھیلا رہے ہیں یا جس چیز کو دیکھ رہے ہیں یا جس چیز کو پھیلانے کی خواہش رکھتے ہیں، کیا وہ بے حیائی پر مشتمل تو نہیں ہے؟ کیونکہ اگر بے حیائی پر مشتمل ہے تو یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلانے کی خواہش رکھتے ہیں، اسی کے آرزو رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ،
ایسے بندوں کے لیے جو بے حیائی پھیلانے کی خواہش رکھتے ہیں، ایسے بندوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اور اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سوشل میڈیا کے استعمال کے اندر بھی اس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ نہ تو انسان بے حیائی کو پھیلائے اور نہ بے حیائی کو پھیلانے کی آرزو کرے، نہ یہ خواہش کرے، نہ اس چیز کو پسند کرے کہ اس طرح کی ویڈیو میرے سامنے آنی چاہیے۔ اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنا ضروری ہے، حالانکہ وہ ویڈیوز بے حیائی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت والے دن دردناک عذاب ہوگا اور اس دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے استعمال کے اندر اور اس کے علاوہ ویسے بھی روزمرہ کی زندگی کے اندر ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہذب گفتگو کرے، گندی گفتگو نہ کرے، اخلاقیات سے گری ہوئی گفتگو نہ کرے، فحش کلام نہ کرے، کسی مسلمان کو گالی نہ دے۔ سوشل میڈیا پر بعض اوقات بے شمار افراد ایسے ہوتے ہیں جو کردار کشی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری ہے، روایت نمبر 48 ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ کسی بھی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یعنی یہ گناہ ہے، اور کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی شخص کو یہ قتل کرنا یہ کفر ہے۔ دیکھیں ایک مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ تو کسی مسلمان کے کردار کو اچھالنا اور اس کو سوشل میڈیا جیسے پلیٹ فارمز پر، کہ جہاں پر پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کی گفتگو کو پڑھ رہی ہے، وہاں پر پوری دنیا کے سامنے گالی دے کر سامنے والے کی عزت کو خراب کرنا یہ ایک بڑے یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والے احباب اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ اگر وہ کوئی اعمال حسنہ میں سے کسی نیک عمل کو کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا پر ریاکاری کے لیے ان چیزوں کو ڈال دینا، دکھلاوے کے لیے ان چیزوں کو ڈال دینا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہر شخص کی نیت سے باخبر ہے، ہم کسی شخص کی نیت کے اوپر تنقید نہیں کر رہے کہ اس نے اگر کسی نیکی کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا ہے تو یقیناً یہ ریاکاری ہی ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی نیک عمل کے بارے میں کسی چیز کو اپلوڈ کرتے وقت، کسی چیز کو، کسی ویڈیو کو، کسی تصویر کو اپلوڈ کرتے وقت اس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر کسی بھی قسم کی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے۔ کسی جہاں پہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے وہاں پہ پکچر بنوا لیتا ہے، تصویریں بنا لیتا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے، کسی ضرورت مند کی مدد کر رہا ہے، یا کسی جہاں پہ اعتکاف کر رہا ہے، یا رمضان کا روزہ رکھ لیا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا دیکھنا پڑے گا کہ ان چیزوں کا کیا مقصد ہے۔ یہاں پہ ایسا تو معاملہ ہے نہیں کہ بندہ کہہ کہ میں لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہا ہوں کہ دیکھیے جی میں نے پہلا روزہ رکھ لیا، یہ ترغیب نہیں ہے۔ اس کے اندر یقیناً ریاکاری کا کہیں نہ کہیں عمل دخل ضرور ہے۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی اچھی چیز کو ڈالتے وقت بھی اس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اس کا مقصد کسی کو ترغیب دلانا ہے یا یہ بے مقصد طور پر میں سوشل میڈیا پر ڈال رہا ہوں اور میرے عمل کے اندر ریاکاری موجود ہے۔ اگر ریاکاری موجود ہے تو اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والے اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ اپنے کسی بھی برے عمل کی نمائش وہ سوشل میڈیا پہ نہ کریں۔ دیکھیں انسان ہے، وہ غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، لیکن کسی بھی جرم کو پھیلانے کی اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ ایک طرف آپ گناہ کر رہے ہیں، ایک طرف آپ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ اس کو سوشل میڈیا پر بھی ڈال رہے ہیں کہ جہاں پر قیامت والے دن ساری دنیا آپ کے خلاف گواہی دے گی کس نے یہ چیزیں ڈالی تھی سوشل میڈیا پہ، میں نے خود دیکھی۔ کیونکہ قیامت والے دن جو ہمارے نیک اعمال کا گواہ ہوگا تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا، اور ہمارے برے اعمال کے اوپر جتنے زیادہ گواہ موجود ہوں گے تو یہ ہمارے لیے تکلیف دہ بھی ہوگا، نقصان دہ بھی ہوگا، اور یہ ہمیں دوزخ کے اندر یہ چیز ہمیں ڈال سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافی، میری امت کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العزت ان سے درگزر کر لے گا، ان کو معاف کر سکتا ہے، الا المجاہرین، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا اعلان کرنے والے۔ تو دیکھیں اگر ہم نے کوئی شریعت کے خلاف کوئی جانے انجانے کے اندر گناہ کر لیا ہے تو اس کے بارے میں ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کریں، ہم برے اعمال سے بچیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈال کر ہم پوری دنیا کو اپنے خلاف گواہ کے طور پر کھڑا کر لیں کہ وہ قیامت والے دن گواہی دے سکتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا تھا، سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا تھا۔ اور انسان اگر مر جاتا ہے دیکھیں بعد میں کوئی اس کو ڈیلیٹ کرنے والا بھی نہیں ہوگا،
تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اپنے گناہوں کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، سوشل میڈیا کو بڑے احتیاط کے ساتھ چلانا چاہیے، اپنے اور دوسرے شخص کے گناہوں کو چھپانا چاہیے، اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اس شخص کے بارے میں جو کسی دوسرے بندے کے عیب کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کے بڑا لوگ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں کہ بس اس بندے کی کوئی نہ کوئی بری چیز ہمارے سامنے آئے، تو یہ چیز بالکل بھی دین اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ اس بندے کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو بندہ کسی دوسرے کے عیب کو ٹٹولنے والا ہے۔ دیکھیں نا لوگ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، کوئی عیب نظر نہیں آ رہا، خود بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دوسرے بندوں کو بھی پیچھے لگا دیتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو مجھے لازمی تو انہیں بتانا ہے۔ او بھائی آپ نے اس کے اعمال کا جواب نہیں دینا تو کسی کے کردار کشی کو سوشل میڈیا کے اوپر نہ ڈالیں یا کسی کو داغدار کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال نہ کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لا تؤذوا المسلمین ولا تعجروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ ومن تتبع اللہ عورتہ یفضحہ ولو فی جوف رحلہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور ان کے کسی غلطی کی وجہ سے ان کو شرم نہ دلاؤ اور ان کے عیبوں کو تلاش نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو تلاش کرتا ہے، یعنی لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، کوئی برائی نہیں مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیب کو پھر تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو تو پتہ ہے، لیکن دیکھیں جو بندہ دوسرے بندے کے عیب کو تلاش کرنے کے اندر مصروف رہتا ہے کہ کوئی غلطی ملے میں اس کو بدنام کر دوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے کسی جرم کا پردہ فاش کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کے عیب کو تلاش کرتا ہے اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے ولو فی جوف رحلہ، اگرچہ وہ بندہ اپنے گھر کے اندر ہی ہو۔ یعنی کسی دوسرے مسلمان کے عیبوں کو تلاش کرنے سے اللہ رب العزت اس بندے کو ہی بدنام کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا تھا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہوا ہے وہ برائیوں کو پھیلانے کا حکم نہیں دیا ہوا، وہ اس کی پردہ پوشی کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے استعمال کے اندر اس چیز کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے تعلقات، آپ کی بات چیت اس طرح کے معاملات کے اندر نہ ہو کہ آپ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، کہ کوئی بھی شخص کسی عورت کے ساتھ وہ تنہا نہ ہو۔ تو سوشل میڈیا کے استعمال کے اندر بے شمار لوگ ایسے وابستہ ہو جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ تعلقات بنانا یا غیر ضروری بات چیت کرنا، گناہوں بری گفتگو کرنا، دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والوں کے لیے اس چیز کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں سوشل میڈیا کے استعمال کے اندر جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ لوگ غلط پوسٹیں، غلط مسائل، غلط چیزیں آگے شیئر کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق بندہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے، کوئی بات تمہارے تک لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری کے اندر انسان کسی قوم کے پیچھے پڑ جائے اور پھر انسان اپنے اس عمل کے اوپر نادم ہو، شرمندہ ہو، کہ انسان کو اس کے اوپر پھر شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی جنس کو بدلنے کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہزاروں مرد ہیں جو فیمیل کے نام سے آئیڈیاں چلا رہے ہیں، تو یہ کسی مسلمان کو یا کسی بھی شخص کو ایک تو دھوکہ دینا ہے، دوسرا اپنے آپ کو مرد ہونے کی بجائے ایک عورت بنا کر پیش کرنا ہے۔ تو دین اسلام کے اندر اس چیز کا کسی قسم کا کوئی کنسیپٹ موجود نہیں ہے۔ انسان اپنی پہچان اس طرح نہ بنائے کہ کسی کو دھوکہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم ہے 102 نمبر حدیث ہے، من غش فلیس منی، جو شخص دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے استعمال کے اندر اس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ انسان کسی شخص سے اختلاف رائے رکھنے کے اندر اس طرح انسان حد سے نہ گزر جائے کہ انسان عدل انصاف کا پیمانہ قائم نہ رکھ سکے، کسی کی صحیح بات کو بھی انسان غلط کہنا شروع کر دیتا ہے، یہ چیز بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سورہ مائدہ کے اندر کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز کے اوپر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل اور انصاف ہی نہ کر سکو، عدل کرو، اس لیے کہ عدل یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔
تو انسان کے لیے ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی وہ سوشل میڈیا کے استعمال میں لائے، حقیقت پسند بنے، حقائق کو پرکھنے والے بنے، سچ بات کہنے والے بنے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کہ جس بات کی تحقیق نہیں ہے نا اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر عمل نہ کرو جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو کان ہیں، ہماری جو آنکھیں ہیں، ہمارا جو دل ہے، یہ سارے جو اعضاء ہیں قیامت والے دن ان چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ان اعضاء کو کہاں استعمال کیا ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والوں کے حوالے سے ایک چیز، آخری پوائنٹ یہ بڑا ضروری ہے کہ جہاں پہ ہم تعلقات بنا لیتے ہیں نا، ہمارے سوشل میڈیا پہ دوست احباب بن جاتے ہیں، تو وہاں پر اس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ جس شخص کے ساتھ بھی تعلق بنائے نا، یہ دیکھیں کہ کیا اس کے ساتھ دوستی رکھنا یہ اللہ رب العزت کا مجھے نافرمان تو نہیں بنا رہا۔ دیکھیں اگر آپ کے ساتھ آپ کا تعلق ایک ایسے شخص کے ساتھ بن گیا ہے کہ اللہ رب العزت اس تعلق کو بنانے کی اجازت نہیں دیتا، تو یہ تعلق آپ نے 20 سال قائم رکھا، تو ان 20 سالوں کو آپ جواب دے سکیں گے؟ آپ بالکل بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل قیامت والے دن جب فیصلے ہوں گے نا کہ اس کو دوزخ میں پھینکو، اس کو دوزخ میں پھینکو، تو اس وقت کچھ جہنمی اس چیز کے بارے میں اب یہ رونا روئیں گے، وہ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، کاش کہ دنیا کے اندر میں نے فلانے شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو دیکھیں بعض تعلقات بھی ایسے ہوں گے کہ جو انسان کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر نہیں، اس کی دہلیزوں سے پار لے جائیں گے۔ تو ایسے تعلقات نہ بنائیں جو اللہ رب العزت کا نافرمان بنا دیں، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھیں جو آپ کو اللہ رب العزت کے قریب کر دیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے قریب لے جائیں۔ اس لیے کہ وہ دوستی جو اللہ رب العزت کے قریب لے جانے والی ہے وہی فائدہ مند ہے، اور وہ دوستی جو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جانے والی ہے یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سبب بننے والی ہے۔ تو سوشل میڈیا کے صارفین ان احتیاطوں کو اپنے پیش نظر رکھیں تاکہ ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس چیز کو استعمال کر سکیں، اور اس کو پوزیٹیو مثبت استعمال کر سکیں۔ اس کو غیر ضروری طور پر استعمال کرنا یہ ہمارے دین کے لیے اور ہماری دنیا کے لیے، یہ دونوں چیزوں کے لیے تباہی و بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔